मुक़ातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि इब्तिदाए इस्लाम में 2 रकत नमाज सुबह और 2 रकत शाम की फर्ज थी। 2 रकत सुबह नमाज पढ़ा करते थे, 2 रकत शाम को पढ़ते थे। 5 वक्त की नमाज तो मिराज के वाक़ये के बाद फर्ज हुई। ज़ैद बिन हारिसा से रिवायत है कि जब वही की इब्तिदा हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और वुजू का तरीका सिखाया और अस्सलाम अलैकुम भी सिखाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने जो शुरू किया था, यानी कि कुरान की तिलावत और वही, तो उन्होंने शुरू किया था आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, वो इस तरह भी कहते थे और आज भी लोग इस तरह कहते हैं। ये 2 चीजें मुसलमानों को शुरू ही से सिखा दी गई थी और वुजू के अहकामात कुरान में तो बहुत बाद में नाजिल हुए। मदीने हिजरत भी हो गई, सन 6 हिजरी में जाकर सूरह माइदा में वुजू का तरीका कुरान में तो आया। उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके पर ही लोग वुजू किया करते थे और आपको ये तरीका जिब्रील अमीन ने सिखाया था। मुसलमान नमाज पढ़ते थे। एक दफा अबू तालिब ने नबी अकरम को और हजरत अली को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और उनसे इसके मुतालिक पूछा। जब उन्होंने बताया कि यह हमारी इबादत का तरीका है तो उन्होंने कहा कि तुम इस पर कायम रहना। कुरैश के इल्म में ये सब कुछ था, जो कुछ हो रहा था कुरैश जानते थे हो रहा है, लेकिन कभी उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, इसको बहुत संजीदगी से नहीं लिया। सोचा होगा एक पासिंग फेज है, कुछ नौजवान हैं, कोई नई इनको कोई एक चीज सूझी है तो कुछ अरसा गुजरेगा, ये ठीक हो जाएंगे दोबारा से, जैसे फैशन आता है और जाता है। उनका भी ख्याल ये था कि ये दीन भी एक फैशन की मानंद है, कभी जोर हो गया तो अपना लिया, फिर छोड़ देंगे, फिर हमारे रास्ते पर आ जाएंगे। अब इसी में हमने जो डिस्कस शुरू में किया था कि 3 साल ऐसे ही गुजरे, फर्दन फर्दन दावत। फिर सूरह शोरा की आयत नंबर 214 नाजिल हुई कि वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कर दीजिए। अब देखिए ना, ये स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस हो रही है। इस हुक्म को पूरा करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर खाने की दावत रखी। इससे हमको एक और तबलीग का नुक्ता मिलता है। आप किसी को बुलाना चाहते हैं कुरान सुनाने के लिए, कोई आप दर्स रखना चाहते हैं, आप खाने के लिए इनवाइट कर लीजिए। एक अट्रैक्शन में इजाफा हो जाता है, कोई हरज नहीं है, ये ऐन सुन्नत का तरीका है। आपने खाने के लिए उनको बुलाया। बाज दफा होता यह है कि कुछ लोग पेट के रास्ते ही दीन पर आ जाते हैं, खाने के ही इतने शौकीन होते हैं कि इसकी खातिर वो बहुत कुछ सुनना गवारा कर लेते हैं और जब एक दफा वो कुरान सुन लेते हैं तो फिर उनको और वो दिल में उनके उतर जाए तो फिर वो उसी की खातिर आएंगे, चाहे कोई पानी का ग्लास भी ना पिलाए वहां पर उनको। लेकिन बुलाने के और अट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। खाना खैर हुआ, पूरा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात शुरू की। शुरू ही में अबू लहब बीच में बोल पड़ा, बात उचक ली उसने। अब ये होता है जब कोई बहुत संजीदा बात कोई शुरू करे और बीच में जो हाजरीन है कोई उनमें से कोई एकदम बीचम बीच बोल पड़े, सारा मामला डिस्टर्ब हो जाता है, दिरहम बरहम हो जाता है सिलसिला। बोलने वाले की अपनी सोच का तार भी टूट जाता है और माहौल भी पूरा फिर कंडक्टिव नहीं रहता, उसके लिए कंड्यूसिव नहीं रहता। फिर इसी तरह यहां हुआ, अबू लहब बीच में बोल पड़ा, बात इधर उधर आई गई हो गई। दोबारा फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह लोगों को जमा किया, फिर उनकी दावत की, फिर उनको खाना खिलाया। इस दफा आपने मौका नहीं दिया अबू लहब को, आपने अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया रहनुमा अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता। बाज रिवायात में आता है कि आपने फरमाया कि खुदा की कसम अगर मैं बाकी सारे इंसानों से झूठ बोलता तब भी मैं तुमसे कभी ना झूठ बोलता, इसलिए कि तुम तो मेरे अपने घर वाले हो, मेरे अपने कबीले कुनबे के लोग हो। फिर आपने फरमाया अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खुसूसन और लोगों की तरफ अमूमन रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अल्लाह की कसम तुम लोग इस तरह मौत से दो चार होगे जैसे सो जाते हो और इस तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो इसका हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम। फिर आपने उनको इस्लाम की दावत दी। कोई ना बोला,
آپ نے پوچھا ان سے 40-45 لوگ موجود ہیں اور آپ دیکھیں قریش کے سارے انتہائی معزز. آپ نے جب ان کو دعوت دی کوئی نہ بولا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس پر لوگ ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے ابو طالب سے کہ لو بھائی اب تو تم کو اپنے بیٹے کی فرما برداری کرنی پڑے گی. جاہلی معاشرے میں اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. باپ غلط ہو یا باپ صحیح ہو، اولاد والدین ہی کی فرما برداری کرتی تھی. ابو طالب موجود تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اپنی مدد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو انجام دو، بخدا میں مسلسل تمہاری حفاظت اور مدد کروں گا. البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. حمیت جاہلیہ اتنی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا، ایسی انگرین تھی کہ اپنے باپ دادا کے خلاف کچھ کہنا جیسے آج کفر ہوتا ہے نا ہمارے لیے، ایسے آج اللہ کے رسول کے خلاف کچھ کہنا کفر ہے. ان کے ہاں اپنے باپ دادا کے خلاف کچھ کہنا کفر ہوا کرتا تھا. لیکن اپنی سپورٹ کا انہوں نے اعلان کیا. ابو لہب موجود تھا، اس نے خوب برا بھلا کہا. خیر لوگ کنورٹ ہوتے چلے گئے، وہی پیدر پہ نازل ہوتی چلی گئی. حضور کی چچی عباس کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ دوسری خاتون تھیں جو ایمان لائیں حضرت خدیجہ کے بعد. ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں میمونہ، سلمہ اور اسما بھی ایمان لائیں. میمونہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بعد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں. اور سلمہ حضرت حمزہ ان کی بیوی تھی اور حضرت اسما حضرت جعفر کی بیوی تھیں، حضرت علی کے بھائی کی بیوی. اور ام ایمن جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا وہ بھی اسلام لے آئیں. اب حکم آیا کہ ڈنکے کی چوٹ اپنا پیغام سب کے سامنے رکھ دیجئے. اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی بہت اہم خبر سنانی ہوتی تھی تو کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک آدمی واہ صباح کا نعرہ لگایا کرتا تھا. کسی بھی ہل پر چڑھ گیا، کسی پہاڑی پر چڑھ گیا، واہ صباح مطلب ہوتا تھا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. یہ ان کا ایک نعرہ تھا. اس طرح وہ اعلان کیا کرتے تھے لوگوں کی توجہ لینے کے لیے. تو جب وہ کوئی نعرہ لگاتا تو سارے قبیلے جمع ہو جایا کرتے تھے. جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ خبردار کرنے والا اپنے سارے کپڑے اتار دیتا تھا، اس کو نذیر اوریاں کہا جاتا تھا اور یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو نکال دیا اور جو ان کے ہاں ایک تبلیغ کا اور ابلاغ کا اور پیغام پہنچانے کا جو طریقہ ان کے ہاں رائج تھا اس کو آپ نے قبول کر لیا، خالی گناہ کا پہلو نکال دیا اس میں سے. جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تو کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے کوئی نہ کوئی آیا نہ ہو آپ کی بات سننے کے لیے. جو خود نہ آیا اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، سن کر آؤ کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، محمد کھڑے ہوئے پکار رہے تھے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، کیا تم مجھ کو سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، آپ اگر ہمیں یہ خبر دیں گے تو ہم اس کو مانیں گے. ظاہر ایک پہاڑ پر انسان کھڑا ہے، جو نیچے کھڑے ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے، اور جو کوئی بلندی پر کھڑا ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے. اور نبی کا مطلب ہی یہ ہے، نبون کا مطلب ہوتا ہے بلندی، نبی بلندی پر ہوتا ہے. وہ ہم تو صرف یہ دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور نبی وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نظروں سے ہماری اوجھل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے. رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت دن کے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اپنے اسلام کا پیغام دیا. اس پر ابو لہب بولا تبلک الہذا جماعتنا، تو سارا دن غارت ہو، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو. ایک بددعائیہ کلمہ ہے اللہ کی طرف سے. اور آپ دیکھیے یہ کب نازل ہو رہا ہے، ابھی پتا نہیں کہ ابو لہب ایمان لائے گا یا نہیں. تو نبی اکرم کو تو نہیں پتا تھا، ظاہر اللہ کے تو علم میں تھا
تبھی تو یہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سب رشتہ داروں کو خبردار کر دیا۔ فرمایا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی یہ واقعات ایکو ہو رہے تھے، اس کی بازگشت ابھی مکے میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم آپ کو ملا ہے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین کی طرف سے رخ پھیر لیجئے۔ اس حکم کے بعد پھر آپ نے ہر خاص اور عام کو کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ آپ مثالیں دے دے کر ان کو سمجھاتے، ان کی بتوں کی بے بسی ان پر واضح کرتے، دلیلیں دے کر ان کو سمجھاتے کہ جو ان بے بس بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ خود کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے۔ مکے والے یہ حقائق سن کر بپھر گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ سچ اسی وقت تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک کہ بے ضرر ہو، جب تک ہارملیس ہو قابل قبول ہوتا ہے، لیکن جب سچ کی چوٹ اپنی عقائد پر اور اپنی زندگی پر اور اپنے طریقہ زندگی پر پڑنے لگ جائے تو پھر سچ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اور جب سچائی اور حق کی روشنی میں اپنے بزرگوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی غلطیاں یا گمراہیاں نظر آنے لگیں تو پھر لوگ جمع ہو کر اس روشنی کو بجھانے کی بھرپور جدوجہد کرنے لگتے ہیں۔ مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق کہتے آئے تھے، لیکن وہ ایسا سچ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جو ان کو آئینہ دکھا دے، ان کی کمزوریاں، ان کے عیب ان پر واضح کر دے۔ جب آپ نے کھلا تبلیغ شروع کی تو مکے میں ایک تہلکا مچ گیا، جیسے وہ حالی کا شعر ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اندیکھے خدا کو پوجنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سرزمین عرب میں عرب جو قریش کی اپنی خصوصی اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی، اس لیے کہ ہر قبیلے کا بت قریش کی نگہبانی میں رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے مختلف قبائل جو تھے وہ قریش کے قبیلوں کو نہیں چھیڑتے تھے، اس لیے کہ ان کو ان کے بتوں کی، ان کے خداؤں کی حفاظت کا شرف حاصل تھا، اور دوسرے جو قافلے چلا کرتے تھے وہ لوٹ لیے جاتے تھے۔ ان کو خاص تحفظ، اسپیشل پروٹیکشن حاصل تھا خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، چونکہ وہاں پر ان کے بت موجود تھے۔ اب ایک اندھے کے خدا کو ماننے کا مطلب ہے کہ سارے خداؤں کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاش خطرے میں پڑ جائے گی، اکنامک پرابلمز۔ یہ پہلا ہرڈل دین قبول کرنے میں۔ دوسرا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آباء و اجداد کی اطاعت کو چھوڑ کر محمد کی اطاعت کرو، یہ دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جو اپنا جانا پہچانا اور جو اپنا پسندیدہ اور جو کمفرٹیبل لائف سٹائل تھا، اپنا جانا پہچانا ایک طرز زندگی تھا، اس کو چھوڑ کر ایک بالکل نیا طرز زندگی اختیار کیا جائے، ایک نیا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جائے، اپنی رسمیں، اپنے ریچولز، اپنی لائکس ڈس لائکس جو خود پسند ہے کھانے پینے کے اندر، جو اپنا حلیہ ہمیں پسند ہے، سب چھوڑ دیا جائے، اور جو محمد کہہ رہے ہیں وہ اس کو فالو کیا جائے۔ اور ہر خاص و عام کے لیے ضروری تھا کہ محمد کی اطاعت کرے، چاہے عمر میں بڑا ہو تو بھی کرے، عہدے میں رتبے میں بڑا ہو تو بھی کرے، چاہے کسی قبیلے کا سردار ہو، بہرحال محمد کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ یہ بات ان کے غیرت نے گوارا نہیں کی، اس لیے کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف کانفیڈنس جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ تکبر اور کنسیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا، پرائیڈ بن جاتا ہے، کنسیٹ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ پہ گردنیں کٹنا پسند کر لیتی ہیں لیکن وہ جھکنا پسند نہیں کرتی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔